बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का बंद कमरे में आज इजलास हो रहा है, जिसमें अस्करी क़यादत जो है वो मौजूदा जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है इस पर ब्रीफिंग देगी। इस मामले पर भी अपोजिशन की कुछ जमातें, कुछ लीडर जो है वो अपनी सियासत चमका रहे हैं। वो कौन लोग हैं? और फिर पीटीआई की जो पार्लियामेंट्री जमात है उसने क्या इमरान खान का माइनस होना कबूल कर लिया है? इस पर बात करेंगे। और फिर जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो रियासत के खिलाफ मुतहर्रिक हैं सोशल मीडिया पे, खास तौर पे पीटीआई वाले, उनके खिलाफ जनाब जो ऑपरेशन है वो बड़ा तेज कर दिया गया है और कानून ने उनका नाटका एक तरह से बंद कर दिया है। अदालतों में जो इन्होंने तमाशा लगाया हुआ था वो तमाशा भी खत्म होने जा रहा है। इस पर मैं कई दिन से बात कर रहा हूँ। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। इन लोगों को कितनी सजाएं हो सकती हैं? क्या जो मुल्क के बाहर बैठे हुए इंतशारी, उनके खिलाफ भी हुकूमत कोई कार्रवाई करने जा रही है? ये पहले यही जो सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है, कौमी सलामती कमेटी का, इन कैमरा ये इजलास होगा और इसमें मेरी इतला के मुताबिक जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGASI, उसके अलावा तमाम सूबाई जो सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरीज हैं वो उसमें होंगे, IG हजरात होंगे, जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने वाले अदारे हैं, खुफिया अदारे जिन्होंने कहते हैं उन्होंने सरबराह होंगे, IB के हेड होंगे। इसके अलावा इसमें सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी फिनांस जो हैं, सेक्रेटरी खजाना, वो भी इस इजलास में मौजूद होंगे। अब जो सेक्रेटरी खारजा की मौजूदगी है वो एक तो ये कि जो हमसाया ममालिक से हम कहते हैं जब दरअंदाजी होती है, BLA की हिमायत करते हैं, वो असला देते हैं और फिर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है और फिर भारत जो है वो फंडिंग करता है, ट्रेनिंग में उनकी मदद करता है, सहूलतकारी करता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेक्रेटरी खारजा ने, वजारत खारजा ने देखनी है। इसके अलावा एक और चीज़ है, ये जो अमेरिका के नायब सदर है ना, उन्होंने चंद दिन पहले एक बयान दिया था, आपको याद होगा। उन्होंने ये कहा था कि जनाब जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, जो दहशत गर्दी की सहूलतकारी करते हैं, जो हमायत करते हैं, सोशल मीडिया पे चाहे कर रहे हैं, उनको जनाब डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस हवाले से रिपोर्ट आपने देखी होगी वॉइस ऑफ अमेरिका की। वो जो कहते हैं जनाब इनका जो ग्रीन कार्ड होल्डर है, इनका जो बुनियादी हुकूक होते हैं शहरियों के, वो हुकूक इनको हासिल नहीं होते और इनका जो ग्रीन कार्ड है वो मनसूख किया जा सकता है और फिर उसके नतीजे में ये वापस जा सकते हैं। और दूसरी इतला ये है, इस हवाले से ज़ाहिर है हमारी वजारत खारजा जो है वो इक़दाम करेगी। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो ये है कि जो बरतानिया में बैठे हुए लोग हैं, इसी तरह के जो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने में मुलव्वस हैं, तो इस हवाले से बरतानवी हुकूमत के साथ भी ये राब्ते शाब्ते जो है वो किए जा रहे हैं और कोशिश की जाएगी। ज़ाहिर है ये काम भी वजारत खारजा का है, तो इस हवाले से जो हक़ाइक़ हैं, जो कवायफ हैं लोगों के, वो अमेरिका के भी और बरतानिया के भी हवाले किए जाएंगे। वैसे भी वहाँ पहले ही सख्ती हो गई है, यूरोप में भी, अमेरिका में भी इस तरह के जो लोग हैं डिपोर्ट करने का उनको सिलसिला जो है वो जारी है। दूसरी बात यह है कि PTI की पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास हुआ है अपोजिशन लॉबी में गुज़श्ता रोज़, तो उसमें जो जुनैद अकबर हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा PTI के सदर हैं, उन्होंने जनाब ये शोर डाला कि जनाब इमरान खान के साथ मुलाकात से मशरूत किया जाए, हमने मशवरा करना है। लेकिन वहाँ जो बैरिस्टर गौहर हैं उनका नहीं, ये कौमी मफाद का मामला है, तो अगर इजाज़त नहीं मिलती हमें मुलाकात की, कोशिश कर लेते हैं, अगर मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती फिर भी हमने ये जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है पार्लियामेंट्री, तो उसमें हमने शरीक ज़रूर होना है। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वहाँ जाएंगे तो। और फिर ये जो अवाम है इनमें जो तासर है कि हम BLA की और जो तहरीक तालिबान है उसकी हिमायत करते हैं, दहशत गर्दों की हिमायत करते हैं, अभी तक इमरान खान ने उस पर मजम्मत भी नहीं की, तो ये तासर जो है ये तकवीत पकड़ सकता है, तो वहाँ हमारा जाना ज़रूरी है। तो उसके बाद जो इनके अपोजिशन के चीफ व्हिप हैं अहमद डोगर साहब, उन्होंने जनाब 14 नाम जो हैं वो स्पीकर को भिजवा दिए। एक खत लिख दिया कि जो आज 11 बजे इजलास हो रहा है कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा, तो उसमें 14 लोग जो हैं ये हमारे शरीक होंगे। वो नाम भी लिख के भेज दिए
اس کے بعد جناب شور مچ گیا پی ٹی آئی والوں میں، پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پہ یہ شور مچ گیا، اور پی ٹی آئی کے اپنے قائدین جو ہیں وہ میدان میں آ گئے، دیگر لوگ جو ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جناب یہ تو عمران خان کو مائنس کر دیا انہوں نے، مائنس عمران خان فارمولہ جو ہے اس پہ عمل ہو رہا ہے، یہ جو قیادت ہے یہ چاہتی نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کی جائے، بلکہ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ عمران خان کو جو پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں عمران خان کو بلایا جائے، یہ انہوں نے شور مچا دیا۔ اس کے بعد جب پریشر بڑھا تو پھر جناب انہوں نے یہ ایک راستہ اختیار کیا، یہ پھر ملے جا کے احمد ڈوگر صاحب جو ہیں وہ اسپیکر سے ملے، وزیر قانون تارڑ صاحب جو ہیں ہمارے اعظم وزیر تارڑ ان سے ملے، اور فضل چودھری جو وزیر ہیں ان سے جا کے ملے اور کہا جناب ہماری ملاقات ایک 3 رکنی جو کمیٹی ہے ہم بنا رہے ہیں اس کی ملاقات کروا دی جائے۔ اب احمد ڈوگر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ہمیں ان وزراء نے اور اسپیکر نے یہ یقین دلایا ہے کہ جناب ملاقات کروا دیں گے۔ اس کے بعد عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ ایک خط لکھتے ہیں اسپیکر کو، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آج منگل کے روز جیل میں فیملی اور وکلا کی ملاقات کا دن ہے عمران خان کے ساتھ، تو ہمیں فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے، کوئی انتظامات کر دیا جائے، ہم عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں۔ 11 بجے ملاقات ہوتی ہے، اب 11 بجے اجلاس ہے، اچھا یہ تو ہے نا ان کے مطالبے، یہ جو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ چیزیں۔ اب میں بتا دوں جب یہ پی ٹی آئی کا اجلاس ہوا ہے نا پارلیمانی کمیٹی کا، جس میں سینیٹر بھی شامل تھے اور قومی اسمبلی کے ارکان بھی شامل تھے، وہاں جنید اکبر نے تو یہ شور ڈالا نا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کو عمران خان کے ساتھ مشاورت سے مشروط کیا جائے، لیکن میری اطلاع کچھ اور ہے، وہ اطلاع میں آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کوئی رابطے شابطے کرنے کی کوشش کی، جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا جناب وہ فیصلے کرتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کروانی ہے نہیں کروانی، وہاں ایک کرنل بیٹھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، تو میری اطلاع کے مطابق انہیں یہ کہا گیا کہ جناب آپ نے اس اجلاس میں آنا ہے یا نہیں آنا ہے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ ملاقات والا چکر ہے نا اس کو آپ بھول دیں۔ اگر وہاں سے 2 ٹوک پیغام آ گیا ہوا ہے کہ جناب عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہونی، نہیں کروائی جائے گی اس اجلاس کے حوالے سے، تو پھر یہ خط کیوں لکھا ہے عمر ایوب صاحب نے؟ میرے خیال میں یہ خط اس لیے لکھا گیا کہ شاید میں بھی جو اسپیکر ہیں ایاز صادق صاحب انہوں نے کوئی یقین دہانی کروائی ہو کہ جناب ہم ان سے بات کر لیتے ہیں، منا لیتے ہیں، ملاقات کروا دیتے ہیں، یہ ماحول بن رہا ہے جو یکجہتی کا، اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس طرف سے پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ جواب چٹا جواب جنہوں کہتے ہیں نا وہ آ گیا ہوا کہ جناب تسی آنا آؤ، نہیں ہونا نہ سی، برحال دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ اور پھر جو لسٹ بھیجی گئی نا 14 افراد کی، اس میں جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں حامد رضا صاحب، صاحبزادہ حامد رضا صاحب، ان کا نام بھی شامل ہے۔ لیکن اب صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے یہ کہا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق انہوں نے ایک جو محمود اچکزئی کی سربراہی میں ایک بنائی ہوئی نا تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس کے ارکان سے ملاقات کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا نہیں کہ میری جناب ہماری میٹنگ ہوئی ہے، لیکن میری اطلاع کے مطابق انہوں نے اس ملاقات کے بعد یہ کہا ہے کہ جناب میرے بارے میں خبریں چل رہی ہیں کہ میں بھی وہاں جا رہا ہوں جو سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا، لیکن وہ ابھی فائنل نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ ہماری عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، ان کا یہ کہنا ہے۔ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو تمام ارکان اسمبلی ہیں نا انہیں بھی اس اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شریک کیا جائے، شامل کیا جائے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اصل جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہے، لیکن یہ نیک نیتی سے دیا گیا مشورہ نظر نہیں آ رہا، یہ ایک سیاست ہو رہی ہے اس میں۔ اب جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، جو کہتے ہیں ہم نے آئین پاکستان کا تحفظ کرنا ہے، محمود اچکزئی صاحب اس تحریک کے سربراہ ہیں، پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہے۔ اب اس کے ترجمان نے ایک بیان جاری کر دیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے، یہ انہوں نے کہہ دیا ہے۔ اور اچھا آئین پاکستان کے تحفظ کے لیے تحریک چل رہی ہے، لیکن استحکام پاکستان اور تحفظ پاکستان کے لیے بھائی صاحب جانے کے لیے تیار رہے۔ وہاں اگر جائیں گے، سوالات پوچھیں گے، جو سوالات ہیں آپ کے ذہنوں میں، وہاں عسکری قیادت بھی ہوگی، وزیر دفاع بھی ہوں گے، ان سے پوچھیں نا آپ۔ وزیر دفاع ہر روز یہ بات کرتے ہیں
کہ جناب یہ جو طالبان ہے ان کو واپس کون لایا؟ عمران خان لایا، فیاض حمید لایا، جنرل باجوہ کا نام لیتے ہیں بار بار. تو وہاں ان سے پوچھے کہ جناب اب یہ بیٹھی ہوئی ہے کمیٹی تو کرے بات. جو لوگ ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو واپس لانے کے، جو دہشت گرد ہیں ان کو واپس لانے کے، جو بی ایل اے کو سہولتیں دیتے رہے ہیں، ان کے لیے رائتے وہ جو ان کے اعلانات ہوتے رہے ہیں، تو پکڑے ان سب کو. کیوں نہیں پکڑتے؟ باجوہ صاحب کے خلاف کاروائی کرے نا. چلو فیاض حمید کے حوالے سے تو بات ہو رہی ہے نا کہ فیاض حمید جناب ان کے حوالے سے جو پائپ لائن میں چیزیں ہیں، یہ والی چیز بھی ہے، وہ کپ پی، چائے کا کپ پی رہے تھے، تصویر بن گئی، فاتح افغانستان کے طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو پورٹریٹ کیا. تو یہ کہیں نا، پوچھیں نا ان سے جا کے، اور قیادت سے پوچھیں کہ جناب آپ ہی تو ذمہ دار ہیں اس کے. اور اب آپ جو ہے یہ قومی سلامتی کمیٹی میں جو بریفنگ دینے آگے ہیں، پہلے یہ اپنی منجی تلے سے ڈانگ پھیرو نا، اپنے گھر تو صفائی شروع کرو نا، پھر اگے ٹرتے ہیں. لیکن یہ کہتے نہیں جی ہم نے جانے نہیں، یہ انہوں نے کر دیا. اور دوسرا جو میں مائنس عمران خان والی بات کر رہا ہوں نا، جو پیغام دیا گیا کہ جناب عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، آپ نے آنا ہے یا نہیں آنا، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ شرط رکھیں گے کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے پھر ہم آئیں گے، تو پھر ساڑھے لو جواب ملاقات دے والے جناب. تو پھر اگر یہ عمران خان سے مشورہ کیے بغیر، جو ان کا ویسے مطالبہ ہے کہ عمران خان کو بھی شامل کیا جائے، اس مطالبے کی منظوری کے بغیر اگر یہ خط لکھ دیتے ہیں احمد ڈوگر صاحب چیف ویپ کے طور پہ، وہ پوری اپوزیشن کے چیف ویپ ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ جناب جو اجلاس وغیرہ ہوتے ہیں ان سے اپوزیشن کے ارکان کو آگاہ رکھنا، یہ ساری ذمہ داری جو ہے یہ ان کی چیف ویپ کی ہوتی ہے. اور یہ اب یہ شور یہ مچا ہوا ہے کہ جناب انہوں نے یہ جو نام بھیجے ہیں 14، اس سے پہلے انہوں نے جو اپوزیشن کی دیگر جماعتیں ہیں، مثلا مولانا فضل الرحمان جو ہیں، ان کے ساتھ کوئی مشورہ نہیں کیا، یا جو پارلیمنٹ کے باہر بیٹھی ہوئی جماعتیں ہیں، شاد خان اویسی جیسے لوگ جو ہیں، ان سے بھی کوئی مشورہ نہیں کیا. اپنے طور پہ انہوں نے 14 نام جو ہیں وہ کمیٹی کے وہ اس میں بھجوا دیے. چیف ویپ کے طور پہ لیٹر لکھا ہے، لیٹر ایک دفعہ پھر ہم دکھا رہے ہیں. انہوں نے اگر پی ٹی اے کی طرف سے دکھاتا ہوتا پھر تو عمر ایوب لکھتے پارلیمنٹری جماعت کی طرف سے، کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں. لیکن یہ انہوں نے چیف ویپ کی حیثیت سے احمد ڈوگر صاحب نے یہ خط لکھا ہے. اس حوالے سے پی ٹی اے کے اندر جو ہے تفضات ہیں بہت سارے لوگوں کے، بہت سارے لیڈروں کے. وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ کیا کیا انہوں نے، عمران خان سے ملاقات کی شرط جو ہے وہ لازمی رکھنی چاہیے تھی، وہ منظور کیے بغیر کروائے بغیر آگے نہیں چلنا چاہیے تھا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ شرط رکھے تھے ساڈے لوگوں کا کوئی ملاقات نہیں، آنا ہو نہیں آنا نہیں آؤ. یہ سر وہاں معاملہ بنا ہوا ہے. دیکھیں آج کیا ہوتا ہے اجلاس میں، اور اجلاس میں جیسے جو میں نے سوالات اٹھائے ہیں، یہ سوالات پوچھے جانے چاہیے. وزیر دفاع خود یہ پوچھ لے نا. وہ کہتے ہیں صحافی یہ نکتہ اٹھائیں، جب وہ ملاقات کرتے ہیں صحافیوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صحافی نکتہ اٹھائیں باجوہ والا. بھائی صاحب آپ وہاں جائیں گے نا، وزیر دفاع تو اٹھائیں یہ نکتہ، کریں یہ بات. بہرحال یہ میری اطلاع کے مطابق ایک تو یہ نیشنل ایکشن پلان 2 ہے نا، اور وہ سخت قسم کا پلان جو ہے وہ سامنے آئے گا. اور پھر جو سوشل میڈیا دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کارروائی کے حوالے سے کچھ بڑے فیصلے ہوں گے. اور پھر جو بندوق اٹھا کے مقابلے میں آئے ہوئے دہشت گرد ہیں ان کے خلاف تو کارروائی پہلے ہی ہو رہی ہے، اس کو مزید سخت کیا جائے گا. اور وزیر اعظم کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جو وسائل چاہیے آپ کو، جو پیسہ چاہیے، جو ہتھیار چاہیے، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے جو سہولتیں چاہیے، وہ ساری سہولتیں جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم دیں گے. اور وہاں اسی قسم کے فیصلے جو ہیں وہ ہونے ہیں. اس کمیٹی کے اجلاس میں جو نہیں جائے گا ان کی جو حب الوطنی ہے وہ میری نظر میں مشکوک ہوگی. جو کہتے ہیں نہیں جانا، یہ دیکھیں نا، آئین پاکستان کی حفاظت کے لیے جناب ایک تحفظ کے لیے پاکستان کے تحفظ کی ان کو فکر ہی نہیں ہے. عجیب بات نہیں؟ آپ کو عجیب نہیں لگتی؟ اور دوسرا جو میں عرض کر رہا ہوں نا، جو عدالتوں میں انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے، وہ کئی دن سے میں کہہ رہا ہوں تماشا ختم ہونے والا ہے. اور دوسرا جو انہوں نے سوشل میڈیا تے ہتھ نہیں چکی فوج کے خلاف، پاکستان کے استحکام کے خلاف، ریاست پاکستان کے خلاف، انہوں نے برے دن آگے ہوئے ہیں. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ آپریشن جو ہے سوشل میڈیا پہ جو دہشت گردی کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف آپریشن بڑا تیز ہو گیا ہوگا، گرفتاریاں ہو رہی ہیں. اب جو ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں، اب اس میں جو دفعات لگائی جا رہی ہیں نا، وہ جو
पैका है, जिसको आमतौर पे पैका एक्ट भी कहते हैं, हालांकि पैका का जो ए है आखिरी वो एक्ट ही है, वो उसके तहत मुकदमा दर्ज हो रहे हैं और उसकी दफ़ा 9 और दफ़ा 10 जो है वो लगाई जा रही है FIR में। 9 में कितनी सज़ा है? दफ़ा 9 में, दफ़ा 9 के तहत जो 7 साल कैद की सज़ा है और दफ़ा 10 के तहत 14 साल तक की सज़ा जो है इन मुलजिमों को अगर जुर्म साबित हो जाता है तो वो सज़ा हो सकती है। अब जो इनके खिलाफ FIR हैं उनका जो मतन है अगर उसको देखा जाए तो वो तो उन्होंने तमाम दस्तावेजी सबूत जो है वो मौजूद है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में जो कुछ कहा हुआ है वो रिकॉर्ड की शक्ल में मौजूद है। मसलन ये कल भी मैंने अर्ज किया था, एक वो लड़का है हैदर सईद जिससे PTA वाले आप लातनकी का इजहार कर रहे हैं, तो वो जो लड़के ने जो ट्वीट किए हुए हैं, जिस अकाउंट से ट्वीट किए हुए हैं, वो सारे रिकॉर्ड पे मौजूद है। वो उनसे इनकार नहीं कर सकता जनाब ये मेरे नहीं है। वो क्या कहेगा जनाब मेरा जो अकाउंट है ये कोई और इस्तेमाल करता है। वैसे जो PTA के मैंने कल भी अर्ज किया था, ये जो नौजवान गुमराह हो चुके हुए हैं और इमरान खान की मोहब्बत में शायद अंधे होके ये लगे हुए हैं रियासत पाकिस्तान के खिलाफ और फौज के खिलाफ जो वो करते हैं सोशल मीडिया पे, आपको पता ही है ना, उनको होश के नाखुन लेने चाहिए। ये जो PTA वाले हैं ना, इन्होंने उनके पीछे खड़ा नहीं होना। जैसे वो हैदर सईद की कल मैंने मिसाल दी थी। अब ये अपने आप को अगर इमरान रियाज समझ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है इन लोगों की। इमरान रियाज की अपनी एक टीम थी, अपना नेटवर्क है, उसके पास वुकला की एक टीम थी, वो और तरह का आदमी है। अगर एक छोटे मोटे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जेडे ने ये अपने आप को इमरान रियाज समझ के एक्ट करनगे ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈਦਰ ਸਈਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ FIR ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ कह रही मेरे मुंडे का कसूर कोई नहीं, ये वही खातून है जो अलीमा खानम है उनके ऊपर छतरी तान के फिर रही थी। ये वही खातून है इनकी वालदा। इनके वालद साहब कह रहे हैं मैं इमरान खान का बड़ा फैन है, मैं बड़ा आशिक है इमरान खान का, मेरा मुंडा भी उस तरह जनाब इमरान खान लवर है वगैरह वगैरह। लेकिन मुंडे ने ये भी तो सोचना सी ना, इमरान खान ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸਲੀ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। इमरान खान ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ एक बंदे की खातर। इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये फौज के अंदर बगावत हो जाए। कल मैं ट्वीट दिखाए थे ना दोनों दे। अब ये जो हैदर सईद है इसके साथ जो हो रहा है, वो जिनके तर्जमान है वकास अकरम शेख, क्या नाम है उनका, शेख वकास अकरम साहब, वो क्या कह रहे थे कि जनाब ये तो हमारी जो है ना ऑफिशियली हमारी टीम का हिस्सा ही नहीं है। ये लड़का जो है हाँ नौजवान है, इमरान खान से मोहब्बत करता है, सोशल मीडिया भी चलाता है और वहाँ जो एहतजाज वगैरह होते हैं वहाँ भी शरीक होते हैं, लेकिन सादा बंदा कोई नहीं होगा। ये वो कह रहे हैं कि नौजवान जो है वो हुकूमत जो कर रही है तो उसकी नफरत में ये सारा कुछ कर रहा है। हुकूमत के खिलाफ करो ना, हुकूमत तो पुछन, हुकूमत जवाब दे आवाम नू। एक डायरेक्ट चढ़ाई करके फिर रहे हैं उन्हें फौज वाले थे ये मामला। और दूसरा जो मैंने अर्ज किया ना, ये दरखास्तें में लेके पहुंच जाते हैं ना हाई कोर्ट्स में और फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला जाता है, जनाब ये बंदा हमारा गायब हो गया है, इसको जनाब वाजियाब करवाया जाए वगैरह वगैरह। लाहौर हाई कोर्ट में एक केस आया, एक इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनकी अहलिया की तरफ से एक दरखास्त दायर हुई लाहौर हाई कोर्ट में, जनाब वो पता नहीं कौन उठा कर ले गया, उसको वाजियाब करवाया जाए। तो उसमें उन्होंने जो फौज है हमारी फौज, इसको ही फ्रीक बनाया हुआ था जनाब। उन्होंने तो पूछे उन्हें चुक के ले गए हों, सेक्रेटरी दफा के जरिए बनाया गया। अब जो जज साहबा हैं, नई जज साहबा हैं, नई आई हैं, तो उन्होंने वो दरखास्त मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा जनाब आइन के आर्टिकल 199 के तहत जो अपरेट जुडिक्शन में आए हैं हमारे पास, इस आर्टिकल के तहत तो हम फौज से जवाब तलब ही नहीं कर सकते, ये तो हमारी जुडिक्शन ही नहीं है, तो हम जवाब कैसे तलब कर सकते हैं? ये आपकी दरखास्त थी काबिल समात नहीं है। उन्होंने नाकाबिल समात डिक्लेयर करके ना इनकी दरखास्त को वो मुस्तरद कर दिया। और दूसरा एक GIT बनी हुई है, आपको पता है जो सोशल मीडिया पे रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करते हैं लोग, खासतौर पर जो PTI के लोग हैं, बड़े बड़े लीडर जो हैं इनके, उसने जनाब आज जो है इनके 16 रहनुमाओं को अलीमा बाजी समेत
انہوں نے طلب کیا ہے. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مفرور ہیں. GIT بنی ہوئی ہے IG اسلام آباد کی سربراہی میں. اس میں میاں اسلم حماد اظہر جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی ملزم ہیں, ان کو ہی بلایا ہوا ہے. اب GIT کی کارروائی جو آگے بڑھ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ جو شکنجہ ہے نا وہ مزید گھیرا اس کا جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے ان لوگوں کے خلاف. اور پھر جو میں کہوں تماشا انہوں نے لگایا ہوا تھا. ہر روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست, ہر روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں جناب عمران خان کو سہولتیں نہیں دی جا رہی, ملاقات نہیں کروائی جا رہی, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. اور وہ ان کے ایک مشال یوسف زئی ہیں وکیل, انہوں نے درخواست دائر کی تھی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے یہ حکم جاری کر دیا ملاقات کروائی جائے. جناب جیل حکام نے ملاقات نہیں کروائی. تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جناب جی میں جناب عمران خان کو پیش کیا جائے. اگر عمران خان کو پیش نہیں کیا جا سکتا تو ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے حاضر کیا جائے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ جناب نہیں, وہ نہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہو سکتا ہے نہ وہ انہیں پیش کیا جا سکتا ہے. ویڈیو لنک ڈھونڈنے کا جیل تھا کہ باہر سیکورٹی کی صورتحال ٹھیک نہیں. ویسے عمران خان خود کہتے میری جان نو بڑا خطرہ, وہ بالٹی پا کے جیتا تمہیں پتہ ہی ہے نا وہ پھرتے ہوں سی جدوں پیشیاں ہوں سی انہوں نے کہ میں جناب آلے دوالے جناب گارڈ اور پتہ نہیں کتنا کتنا جاندے سی. وہ مشرا بیگم بھی بعض اوقات نال ہوں سی تے وہ کہتے جناب جان نو خطرہ ہے گا تے اور سیکورٹی کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے کہ تمہیں پتہ ہی کی ہو رہا. پھر جج صاحب نے کورٹ کی جو لا کلرک ہے نا سکینہ بنگش صاحبہ, ان کو بھیجا کہ جناب پتہ کریں, کیونکہ وہ جیل والے کہتے ہیں یہ جو خاتون ہے یہ تو وکیل ہی نہیں, عمران خان جناب اس کا نام دے گا تو ہم بلائیں گے نا, SOPs ہیں کچھ. تو انہوں نے کہا جناب جائیں پتہ کریں عمران خان سے, یعنی کہ لوکل کمیشن مقرر کر دیا اپنی عدالت کی لا کلرک جو ہے ان کو کہ جناب یہ پتہ کریں عمران خان سے اور سہولتوں کے حوالے سے جو بھی باتیں چاہتے تھی وہ پتہ کر کے آ کے رپورٹ دیں. وہ سیٹرڈے کو وہ خاتون گئی ہیں 11 سے 12 بجے ملاقات کروانی تھی. سپرنٹینڈنٹ اس وقت جیل جو جس وقت یہ آرڈر ہوا ہے وہ کہتے ہیں سپرنٹینڈنٹ موجود تھے, ایڈوکیٹ جنرل موجود تھے. تو وہ جناب 11 سے 12 بجے تک سیٹرڈے کو ملاقات کا ٹائم تھا, وہ گئی ہیں وہاں 3 گھنٹے جناب وہ بیٹھی رہی ہیں, تو انہوں نے ملاقات نہیں کروائی. اب اس پہ بڑا شور مچ رہا ہے کہ جناب عدالت کا حکم تھا وہ نہیں وہ مانا گیا. بھائی میرے عدالت کا بھی حکم تھا, اس سے پہلے بھی ایک حکم ہے عدالت کا, عدالت کے فل بینچ کا ایک حکم ہے. اب فل بینچ کے حکم کو ماننا ہے یا اس حکم کے مخالف یا اس کے برعکس دیا گیا جو حکم ہے سنگل بینچ کا اس کو ماننا ہے جیل سپرنٹینڈنٹ نے. اس میں SOPs طے کیے گئے تھے کہ فلاں دن ملاقات ہوگی, کون کون ملاقات کرے گا. باقی قیدیوں کی 2 ملاقاتیں ہوتی ہیں, ان کی 3 ملاقاتیں ہو رہی ہیں. آج 18 تاریخ کو بھی منگل والے دن ان کی فیملی اور وکلا کی ملاقات کا دن ہے خان صاحب. اب وہ آگے واپس. تو اسی دوران کل میں نے عرض کیا تھا کہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے ایک درخواست دی ہے کہ جناب یہ تو بہت ساری درخواستیں پئی ہیں اور فل بینچ ایک فیصلہ کر چکا ہے, SOPs طے کر چکا ہے, تو یہ سارے درخواستیں انہیں اکٹھیاں کر دیں. اس میں آبجیکشن لگا دیا تھا اور دفتر نے رجسٹرار حافظ نے, تو وہ چیف جسٹس جو ہیں سردار ڈوگر صاحب ان کے پاس وہ لگا کیس, تو انہوں نے وہ جو درخواست تھی جیل سپرنٹینڈنٹ کی وہ منظور کر لی ہے اور یہ حکم جاری کر دیا ہے جناب کہ فل بینچ بنے گا, لارجر بینچ بنے گا, اور تمام مقدمات جو عمران خان سے متعلقہ ملاقاتوں کے جیل سہولت یہ وہ کہتے ہیں 2829 کے قریب جو ہیں وہ مقدمات ہیں, وہ کہتے ہیں وہ سارے مقدمات جو ہیں نا وہ سماعت کرے گا وہ فل بینچ. اب یہ جو سردار اعجاز اسحاق خان صاحب ہیں انہوں نے جو حکم جاری کیا تھا جو ان کے پاس پینڈنگ پڑا ہوا ہے, اب چیف جسٹس نے جو حکم جاری کر دیا ہے کہ جناب فل بینچ بنے گا یا لارجر بینچ بنے گا, تو یہ معاملہ وہ بینچ دیکھے گا. تو یہ والا کیس جو ہے یہ بھی ادھر منتقل ہو جائے گا. یعنی جو انہوں نے تماشا لگایا ہوتا نا کہ درخواست دیتے تھے اور وہاں جناب گڈ ٹو سی یو والے ججوں کے پاس لگ گیا جناب ان کے پاس لگ گیا, جو عمران خان کو ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دینے کی جن کی روایت یا مثالیں موجود ہیں, تو وہ اب وہ ایک فل بینچ بنے گا. اور اب جو فل بینچ بنے گا یا لارجر بینچ بنے گا تو چیف جسٹس سردار ڈوگر صاحب جو ہیں وہ خود بھی اس بینچ کی سربراہی کر سکتے ہیں, ان کا یہ اختیار ہے بینچ تشکیل دینا. تو پھر وہ جو ہے نا میں نے کہا گڈ ٹو سی یو والا اور وہ ایکسٹرا آرڈنری ریلیف والا سلسلہ ہے کہ جناب جس کا دل کرتا ہے جا کے درخواست دے دیتا ہے کہ جناب یہ ہمیں ریلیف دیا جائے, خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے, ٹھیک ہے جناب نوٹس کریں جناب ملاقات کروائیں. یہ سارے راستے جو ہیں یہ بند ہونی ہے نا, جو تماشا لگایا ہوا تھا انہوں نے. اور دوسرا یہ خبر چل رہی تھی جناب عمران خان کی وہ جو سزا ہے 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں
وہ جناب معطل کروانے کے لیے یہ درخواست دے رہے ہیں۔ بھائی میرے وہ درخواست جو اپیل فائل کی ہوئی ہے نا پہلے انہوں نے، اس کے ساتھ متفرق درخواست دائر ہے، اس میں یہ سزا موجود ہے کہ اپیل کے حتمی فیصلے تک ان کی سزا جو ہے یہ معطل کی جائے اور ضمانت میں انہیں رہا کیا جائے، پہلے سے موجود ہے۔ اب وہ جو درخواست ہوگی نا، متفرق درخواست ہوگی نا ارلی ہیئرنگ کی، اب جلدی سماعت کر لی جائے، جو پہلے ہم نے اپیل فائل کی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ یہ متفرق درخواست جو فائل کی ہوئی ہے اس کی جلد سماعت کی جائے۔ اب جلد سماعت والا جو معاملہ ہے، میری اطلاع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ تو جناب فیصلہ کر چکی ہوئی ہے کہ کوئی بڑا بندہ ہو یا چھوٹا بندہ ہو، جدوں کیس دی باری آنی ہے ادوں ہی وہ سماعت واسطے مقرر ہونا۔ تو یہ والا جو میں پھر بار بار تماشا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ تماشا ہی لگایا ہوا تھا انہوں نے عدالتوں میں، آؤٹ آف ٹرن ان کے مقدمات لگتے تھے باری تو ہٹ کے، اور پھر ریلیف بھی ملتا سی۔ بہرحال یہ جو گھیرا ہے نا خان صاحب کے گرد اور پی ٹی آئی کے وہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اپنی طرف سے، ان کے گرد مزید تنگ ہونے والا ہے۔ اور پھر جو آئین پاکستان کے تحفظ کے نام پہ پاکستان کے تحفظ غافل ہیں جو اس کے خلاف جا رہے ہیں، ان کے چہرے بھی بے نقاب ہوں گے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔